हमारा पिछला टॉपिक ईदैन था और आज का टॉपिक हमारे पास मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बट आप लोग अपना साथ साथ लेसन जो है वो लर्न करते रहिए, क्योंकि अब रेगुलर सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर सकती हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी जो है ना वो अटेंडेंस नीचे कमेंट सेक्शन पे मार्क कीजिए, यहीं पे, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना वो आप लोग अपनी अटेंडेंस नहीं सेंड करेंगे, यहीं पे आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। मेराज का मतलब बुलंदी है और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से आसमान तक गए थे उसको मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आज का टॉपिक है, हमें जानना है कि मेराज से क्या मुराद है और अल्लाह ताला ने आपको बुलाया था तो क्या ज़मीन से आसमान पर बुलाया था तो क्या तोहफ़ा दिया गया था। इसके साथ हम देखेंगे कि ज़मीन से आसमान पर जाते हुए आप कौन कौन से अम्बिया से मिले थे, कितने टोटल आसमान हैं, 7 आसमान हैं, तो किन किन अम्बिया से आप लोग की मुलाकात हुई थी। और आखिरी में 7वें आसमान के बाद क्या होता है, सिदरतुल मुंतहा है, वो क्या है, अल्लाह ताला का घर, तो वो क्या चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसान तो खाना काबा का इतराफ़ करके अपना हज जो है वो मुकम्मल करते हैं, लेकिन जो फरिश्ते हैं वो किस जगह का हज करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी लेड पेंसिल निकाल लीजिए और साथ में जो है वो क्वेश्चन को नीचे लफ्ज़ को मार्क कीजिए और उसका मायने जो है वो साथ साथ लिखिए। आज का टॉपिक मेन खसूसी मकासद जो हैं वो हम लोग रीडिंग करेंगे, इसके साथ साथ मश्क हल करेंगे और मुख्तसर सवालात हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसरा, लफ्ज़ इसरा है, इसरा का मतलब है सैर करना और मेराज का मतलब है बुलंदी। तो नबी करीम मेराज नबी से क्या मुराद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक सफ़र जिसमें अल्लाह ताला से रातों रात जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाई, इसे इसरा कहते हैं। फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक का सफ़र को सैर करवाई, इसे क्या कहते हैं, मेराज। तो कुरान मजीद में इरशाद है, क्या इरशाद है, पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। तो यहाँ पे इसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो क्या था, खाना काबा से मस्जिद अक्सा की तरफ जो सफ़र था उसको क्या कहते हैं, असरा। लफ्ज़ यहाँ पे असरा है, हम उसको इसरा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सफ़र हुआ वो क्या था, मेराज। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको क्या कहते हैं, खाना काबा। मस्जिद हरम भी इसका दूसरा नाम है। खाना काबा या मस्जिद हरम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सो रहे थे, एक फ़रिश्ता आया। फ़रिश्ता कौन था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह ताला आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और तैयार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से यहाँ तक जो है वो लेकर गई, खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक जो लेकर गई, इसको क्या कहते हैं, इसरा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र को इसरा कहते हैं और उसके बाद यहाँ से लेकर अल्लाह ताला के घर जाने का सफ़र क्या कहते हैं, मेराज। खाना काबा से अक्सा तक का सफ़र क्या होगा, सैर करना, ज़मीन से ज़मीन वाली जगह पर सैर करना किसको कहते हैं, इसरा को। और उसके बाद जो था अक्सा से अल्लाह ताला के घर का सफ़र जो है वो क्या कहते हैं, मेराज। तो किस जानवर के ऊपर बिठा कर ले गए थे, ये वाला एक जानवर है, ये जानवर देख रहे हैं, ये एक सफ़ेद घोड़े की तरह का जानवर है जो कि उड़ता भी है। ये जन्नत का एक जानवर है, इसको बुराक कहते हैं। ये बहुत तेज़ है, इतना ज़्यादा तेज़ है कि आप लोग आँख बंद करते हुए भी किसी दूसरी जगह का सोचेंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। डोरेमोन का एनिमेटेड डोर याद है आपको? तो ये एनिमेटेड डोर नहीं है, ये एक जानवर है जो उसकी तरह का काम करता है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन पर भेजा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक। उसको इसरा कहते हैं और उसके बाद जो सफ़र होगा उसको क्या कहते हैं, मेराज। ये देख रहे हैं, ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। मेराज के कितने हिस्से हैं, 2। पहले मस्जिद अक्सा तक, खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र को इसरा कहते हैं और उसके बाद दूसरा क्या है, मस्जिद अक्सा से अर्श मुअल्ला। अर्श का मतलब है तख्त और मुअल्ला अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला के तख्त वाली जगह से जो सफ़र हुआ तो उसको क्या कहते हैं, मेराज। इसरा का मतलब चलना और मेराज का मतलब बुलंदी। और कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। तो क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाला वाक़या जो हुआ था, ये जो स्टोरी पेश आई थी, ये कब हुआ था कि जब नबूवत के 12वें साल, नबूवत जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, तो उस वाक़ये से 12वें साल के बाद जो है ये वाला वाक़या पेश आया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रात थी किसकी, रजब की 27वीं रात को ये वाक़या पेश आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी कि एक फ़रिश्ता आया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला आपको अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाने के लिए बुला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अत्थर पाक कहते हैं, कल्ब दिल, तो पाक दिल अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल, जो आपके अंदर भी जो दिल है ना, उसको किसके साथ धोया, आब ज़मज़म के साथ। अब ये ऐसा नहीं है कि जो है वो खून बहा या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुदरत थी। तो दिल को साफ़ करने के लिए जो है वो आब ज़मज़म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को साफ़ किया गया,
اب یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کو صاف ہونا لازمی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صاف نبی ہیں، جو پاک نبی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، وہ بھی پاک صاف ہو کر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے بادشاہ ہیں، ایک ایسی ذات ہیں جس کے پاس ہم جاتے ہوئے جو ہے نا وہ پاک ہو کر جاتے ہیں. اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتے ساتویں آسمان کے اوپر، لیکن ہم لوگ نماز جب پڑھتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں آپ کو ایک کی پوائنٹ بتاتی ہوں، ایک شارٹ کٹ بتاتی ہوں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ لوگ وہ دعا تب کریے گا تو آپ کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہو جائے گی، کیونکہ آپ کس کے سامنے جھک کے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ایک براق کی سواری پیش کی گئی. براق کیا ہے؟ ایک ایسا جانور ہے جو بجلی کسی تیزی کے ساتھ سفر کر کے آپ کو بیت المقدس، مسجد اقصی کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت المقدس. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اس کو کہتے ہیں بیت المقدس. یہ والی پکچر یہ ایسی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر لے کے گئے تھے، اس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں. یہاں تک جو جانور لے کے گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہاں پر جا کے؟ جو سارے انبیاء تھے، 1,24,000 انبیاء تھے، ان سب نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آمد کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، مبارکباد دی، ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. تو سارے انبیاء جو تھے وہ وہاں پر جمع تھے. کہاں پر؟ اس والی مسجد میں. آپ نے کبھی کسی انبیاء کو نہیں نہ دیکھا، کیونکہ یہ سارے انبیاء جو تھے وہ اپنی ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اب. اور ہمارے پاس جو ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کو جاننے کے لیے صرف قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید میں ہم ان کی سٹوریز پڑھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کون تھے، حضرت جبرائیل کیسے فرشتہ تھا. یہ بھی جان سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو یہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ ہم آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ملاقات کہاں پہ ہوگی؟ جنت میں. اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنت میں کون کون سے جو انبیاء ہیں وہ کون کون سی جگہ پر ہیں. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے جو فرشتہ تھا اس نے کیا کیا کہ اذان دی. اور اذان دینے کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت میں نماز ادا کی. یعنی کہ کس نے امامت کروائی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس نے اذان دی تھی؟ ایک فرشتہ تھا. کون تھا؟ حضرت جبرائیل. کیونکہ باقی انبیاء کو نماز پڑھنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیسے نماز ادا کی جاتی ہے. اور ابھی اس موقع سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح سے نماز بھی نہیں دی گئی تھی. ابھی جو ہمیں 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ تب ہمیں نہیں دی گئی تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ والی، ٹھیک ہے. 5 نمازیں وہ تحفہ اس سفر کے بعد ہم کو ملا تھا. تو باقی انبیاء کو یہ نہیں پتہ تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اذان کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ان کو نہیں پتہ تھیں، تو اس لیے جبرائیل نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. یعنی کہ جو مولوی نہیں آگے ہوتا وہ بن کے باقی سب کو نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے گئے تھے؟ آسمانوں کی طرف. تو اس طرح کا وقت ختم ہو گیا تھا. اب کس کا وقت شروع ہو گیا تھا؟ معراج کا. یہ وہی چیز بتا رہے ہیں کہ ایک سفید رنگ کے گھوڑا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال ہے کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی ہے وہاں پر قدم پڑتا ہے. تو یہ ایک گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ براق. اور یہ بھی دیکھیں ہم لوگ، عرش کا کیا مطلب ہے؟ تخت. اور معلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو عرش الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تخت، اس کو ہم کہتے ہیں عرش معلیٰ. یہ مسجد اقصی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کون کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل جو ہے نا وہ آسمان پر لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آسمان پر، جو سب سے نیچے والا آسمان ہے، پہلے آسمان یاد رکھیے گا. پہلے کون سے حضرت تھے؟ پہلے کون سے نبی تھے؟ حضرت آدم. تو پہلے آسمان پر کون سے نبی ہیں؟ حضرت آدم. پہلے شروع میں گئے تو پہلے آسمان پہ دیکھا حضرت آدم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جنت میں. جنت بیٹا یاد رکھیے گا، جنت اور آسمان ایک الگ الگ چیز ہے، صحیح ہے. آپ لوگ یہ نہیں دیکھیے گا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے تو یہ آسمان کیا ہے. آسمان آسمان ہے، جنت ایک علیحدہ جگہ ہے، جہنم بھی ایک علیحدہ جگہ ہے. تو یہ آسمان پہ ہے. ابھی جنت اور جہنم میں کوئی بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے. جنت میں کون جائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس کو چاہیں گے قیامت والے دن، جس کی زیادہ سفارش ہوگی، جو انسان زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا تو وہ زیادہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرے گا، جو زیادہ نماز پڑھے گا، جو قرآن مجید پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے. تو ابھی کوئی بھی جنت میں نہیں ہے، یہ سارے آسمان پر ہیں. تو پہلی آسمان کون سا ہے؟ حضرت آدم. دوسرے آسمان پر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور ان کے کزن. یہ ان کے کزن ہیں حضرت یحییٰ. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ دونوں کون سے آسمان پر ہیں؟ دوسرے. اب یہ دوسرے آسمان پر کیوں ہیں؟ پہلے نبی تو حضرت آدم تھے، دوسرے نبی کوئی اور ہونا چاہیے تھے. حضرت عیسیٰ کیوں ہے یہاں پر دوسرے آسمان میں؟ کیونکہ قیامت سے پہلے کس نبی نے واپس آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے. شاباش، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. اور جو مسجد اقصی کے لوگ ہیں، یہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں، ان پر ابھی ظلم کیا جا رہا ہے. کون ظلم کر رہا ہے؟ یہودی. تو ان کو آزاد کون کروائیں گے؟ حضرت عیسیٰ. ہاں جی. تو حضرت عیسیٰ نے ابھی واپس آنا ہے. اور کیونکہ آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور حضرت عیسیٰ نے ابھی واپس آنا ہے آزاد کروانے کے لیے، اسی لیے وہ نیچے والے آسمان پر ہے، دوسرے آسمان پر۔ دوسرے آسمان پر کون ہے؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، صرف حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تیسرے آسمان پر کون ہے؟ حضرت یوسف۔ حضرت یوسف کی ایک خوبی کیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت انبیاء تھے، بہت خوبصورت نبی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ اس دور میں جو بھی لوگ رہتے تھے وہ کسی کی بھی خوبصورتی کی اگر مثال دینی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زیادہ خوبصورت انسان جو خوبصورت نبی ہے وہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر یاد رکھیے گا حضرت ادریس، فورتھ آسمان پہ کون ہے؟ حضرت ادریس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت ہارون اور پھر حضرت موسیٰ۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کیا تھے؟ آپس میں بائی تھے۔ تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ کون سے آسمان پر ہے؟ 5ویں، اور بڑا بھائی کون سے پہ ہے؟ 6ٹھے آسمان جو اس سے اوپر ہے۔ اور آخری آسمان پر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7ویں آسمان پر۔ 7ویں آسمان پر ایک اور بھی چیز ہے، بیت المعمور۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیت المعمور ہے، جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ خانہ کعبہ۔ اگر انسان نیچے طواف کر رہے ہیں تو اوپر کون طواف کر رہا ہے؟ فرشتے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ایسی جگہ تو ہوگی نا جہاں پر فرشتے بھی عبادت کریں، کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر انسان بھی عبادت کریں۔ تو نیچے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر کون عبادت کرتا ہے؟ کون طواف کرتا ہے؟ فرشتے۔ اب یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں۔ یہ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ بیت المعمور کے مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنا۔ مشاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کی طرف جانے تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں سدرۃ المنتہا میں۔ اب بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے خانہ کعبہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ اور اگر ایک فرشتہ آج جس نے طواف کر لیا ہے وہ دوبارہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کی باری کا قیامت تک اس کی کوئی باری نہیں آئے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس ہر روز 70,000 فرشتے ایک ایسے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، تو کتنے دن ہو گئے ہیں قیامت تک آنے کا، اور اتنے زیادہ فرشتے ہیں، تو انسانوں سے زیادہ فرشتے بھی ہیں۔ اور اگلا کون سی جگہ ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے نا، لیکن یہاں سے آگے جو سفر کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا تھا۔ وہاں پر کیا ہوا تھا؟ راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر پہنچنے سے پہلے کیا ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل جو فرشتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی نشانیاں دکھائی تھیں کہ کون لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، کون جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، سدرۃ المنتہا پر تشریف لے کے تھے، وہاں پر کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کا کیا مطلب ہے؟ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب بات چیت کی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا تھا؟ 5 نمازیں۔ اب ہم پر نمازیں فرض کی گئی تھی، پہلے ہم لوگ پہ نمازیں فرض نہیں تھی، معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی، لیکن نماز کے بعد جو ہے معراج کے بعد جو ہے وہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ پہلے یہ 50 تھیں لیکن اب وہ 5 ہو گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے کہ ہم لوگ دن رات میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم تو اب 5 نمازیں بھی صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن 50 نمازیں تھیں تو انہوں نے 5 نمازیں کروا لی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس، یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد اقصیٰ، پھر واپس وہ کیا ہے؟ یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سدرۃ المنتہا، پھر واپس جو ہے وہ یہاں پر آئے مسجد اقصیٰ میں، پھر یہاں سے دوبارہ براق پہ بیٹھ کے کہاں پر واپس آ گئے؟ خانہ کعبہ میں، مسجد حرم میں۔ اب رات کو آپ لوگ سو رہے تھے اور رات کو باقی سارے سو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے یہ بڑا سارا واقعہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتایا جو وہاں پہ خانہ کعبہ میں رہتے تھے، سارا سفر کے بارے میں بتایا۔ تو ابو جہل جو تھا وہ ایک کافر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، قریش قبیلے کا سردار کون تھا؟ ابو جہل، اور وہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ وہ کافر تھا جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور ابو جہل اور باقی جو لوگ تھے وہ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس یعنی کہ اس جگہ کے بارے میں سوال کیا کہ بتائیے وہ کیسی تھی۔ اب یہ دیکھ لیجئے خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، اور یہ والی جگہ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ یہ ایسے ہی لگا لیجئے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے خانہ کعبہ ایک رات میں ہم لوگ نہیں جا سکتے، پھر جا کے واپس بھی نہیں آ سکتے، چاہے ہم لوگ جہاز سے ہی کیوں نہ جائیں،
تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے اگر یہ والی بیت المقدس ہے، بیت المقدس خانہ کعبہ، کیونکہ اب ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، جب شروع میں جو نماز کس طرف پڑھی جاتی تھی، اس مسجد کی طرف منہ کر کے، اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، پہلا قبلہ، ٹھیک ہے۔ مسجد اقصی ہمارا کیا ہے؟ پہلا قبلہ، اس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہو گئی تھی، اس کی طرف صرف ہم ہی نہیں نماز پڑھتے، یہودی بھی پڑھتے تھے نماز، اسی طرف عیسائی بھی جو ہیں وہ اسی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو کیونکہ اب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی پر یقین رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہ ہونے کی، کہ لڑائی نہ ہو جائے ہماری ان کے ساتھ، اس لیے ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بہت اہم ہے۔ جب خانہ کعبہ نہیں تعمیر کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی جو مسجد تھی وہ کون سی تھی؟ بیت المقدس۔ لیکن اب خانہ کعبہ زیادہ جو ہے نا اس میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے مسجد اقصی کی جگہ سے نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے لے کر یہاں تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے معراج کہتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ ایک رات میں مسجد اقصی میں چلے گئے ہیں، بیت المقدس میں چلے گئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ وہ کس طرح کی تھی، اس کا رنگ کیا تھا، وہ کہاں پہ ہے، وہ کتنی زیادہ بڑی ہے، وہ کیسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا، لیکن وہ کافر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کیا۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے، بہت اچھے دوست تھے۔ تو اگر آپ کے دوست آپ کی کلاس فیلو کو کسی آپ سے کام پڑ جائے تو آپ اس کا جواب دیں، لیکن ان کو آپ کے اوپر یقین آئے تو آپ کے دوست کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے بتائیے یہ سچ ہے، یہ اس نے واقعی ایسے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس طرح ہی جو لوگ تھے نا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ بتائیے آپ نے دیکھا تھا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے یہ وہ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ بغیر کسی دلیل کہتے ہیں، بغیر کسی وضاحت، ٹھیک ہے، بغیر کسی مشکل کھڑی کیے کہ نہیں وہ ایسا ہے وہ ویسا، انہوں نے کہا نہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو کیا کہا گیا؟ تصدیق کی، یعنی کہ کہا کہ سچ کہا۔ اس لیے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کو کیا لقب دیا گیا؟ صدیق۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو، یہاں پہ ہم نے دیکھا صدیق اس کو کہتے ہیں سچے کو۔ تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کہا جاتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد آپ کو اب کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ شاباش۔ ابھی آخری پیرا ہے، آخری پیرے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ والا سارا واقعہ، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ فاصلے سمٹ جائیں اور وقت کا تھم جانا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فاصلوں کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، راستوں کو چھوٹا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وقت کو تھوڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فاصلے کم بھی کر سکتے ہیں، وقت کو سمیٹ دینا، سمیٹ کا تھم جانا، وقت کا تھم جانا کہتے ہیں رک جانا۔ تو وقت کو اللہ تعالیٰ روک بھی سکتے ہیں اور فاصلے بھی چھوٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہیں کہ وقت کی رفتار کو روک دیں، یعنی کہ وقت کو روک سکتے ہیں اور زمین و آسمان کا فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دینا، کم کر دینا۔ واقعہ معراج عالمی انسان پر غیر معمولی بہت زیادہ اثرات چھوڑتا ہے۔ واقعہ معراج ہی نے انسان کو فضاؤں اور خلاؤں، فضا کہتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ کو فضا کہتے ہیں، اور آسمان سے اوپر والی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، سورج چاند ستارے ہیں، اس کو خلاؤں کہتے ہیں، کو زیر کرنے کا حوصلہ بخشا، زیر کرنا، رسائی حاصل کرنا یا اس کو ہرانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عقل اور طاقت کے سارے انسان آسمانوں پر کمندیں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمندیں ڈالنا، رسائی حاصل کرنا، تو انسان اب آسمان پر جا سکتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، پہلے جہاز کا تصور جو ہے وہ کیسے انسان نے سوچا؟ سب سے پہلے تو انسان کیسا تھا؟ کپڑے کیسے پہنتا تھا؟ ٹھیک ہے، غاروں میں رہتا تھا اور پتوں سے اپنا جسم جو ہے وہ ڈھانپتا تھا، تو اس کو یہ جو اب زمانے کو دیکھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعے سے انسانوں نے سوچا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس جگہ سے باہر بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے لوگوں نے راکٹ بنائے، بہت زیادہ کوششیں کی کہ اچھا ہم اس جگہ سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو اس واقعے نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اچھا کوئی براق، کوئی ایسا جانور ہوگا جو ہمارے فاصلے جو ہیں وہ کم کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وقت کیسے رک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، سوچے کہ ہم کیسے جو ہیں وہ ان جو چیزوں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ کام نہیں کوئی کرتا ہے۔ آسمان سے باہر کوئی نہیں گیا تھا تب، کوئی بھی، حضرت موسیٰ بھی نہیں گئے تھے، حضرت ابراہیم بھی نہیں گئے تھے، کوئی بھی نہیں گیا تھا، تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو انسانوں نے سوچا یہ والے واقعے کے بعد کہ اچھا کیا وجہ ہوگی، کیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ آسمان سے باہر جائیں، تو کیا طریقہ استعمال کریں۔ تو لوگوں نے سوچ کے ابھی جو ہے وہ راکٹ ایجاد کیا۔ تو براق ایک جانور ہے جو جنت سے آیا ہے،
لیکن اس کا متبادل جو ہے ایک راکٹ تیار کیا ہے، راکٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پیسے لگا کے باہر جاتا ہے، لیکن برا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ بہت آسانی سے جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں اور سفر معراج کی تحفہ نماز کی پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اچھا، یہ کچھ الفاظ کے معنی ہیں۔ عرش مولا ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش، ٹھیک ہے، زیر کرنا ہرانا، فتح کرنا تھم جانا رک جانا، مشاہدہ یعنی کہ دیکھنا، قلب اطہر پاکیزہ دل، ہم نے یہ پڑھا تھا نا، قلب کا مطلب ہے دل اور اطہر کا مطلب ہے صاف یا پاکیزہ، اور تصدیق کرنا، صدیق کا لفظ کن کو دیا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تائید کرنا یعنی کہ سچا ماننا۔ اس کے بعد معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو انسانی عقل و فکر و طاقت سے باہر ہو، یعنی کہ انسان ہی یہ کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی قرآن مجید کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تورات کے اندر بھی چینجنگ ہو گئی، انجیل کے اندر بھی چینجنگ ہو گئی، لیکن قرآن مجید کے اندر کیوں نہیں ہوئی؟ سوچ سکتے ہیں نا آپ لوگ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں چینج ہو رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود، اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے اس کو چینج کر ہی نہیں سکتا۔ خدا نے خواستہ کوشش کری تو ہم پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے، ابھی بھی آپ کے پاس ہے۔ چلیں مشق حل کرتے ہیں۔ معراج کے معنی ہے بلندی، شاباش، مارک کر لیا۔ معراج کے معنی ہے بلندی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے، یہ ہے بلندی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سفر معراج کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ اسرا اور معراج۔ چوتھے آسمان پر کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی کہاں پر؟ آخری آسمان پہ۔ کون سے آسمان پہ؟ 7ویں آسمان پہ۔ اور یہ بتائیے گا کہ ہر روز بیت المعمور، بیت المعمور کون تھا؟ فرشتوں کا قبلہ۔ تو وہاں پر کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ 70,000۔ ہزار، صرف 70 فرشتے نہیں، 70,000۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ فلنگ دا بلینکس ہے۔ بیت المقدس پہنچ کر ڈیش نے اذان دی حضرت جبرائیل نے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ قلب اطہر کو کس سے دھویا گیا؟ آب زمزم سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے کس سے ملاقات کی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آخر میں ہے کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ یہاں سے دیکھیے، مارک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں۔ پہلے کا تیسرا، دوسرے کا آخری، تیسرے کا پہلا، چوتھے کا دوسرا، اور آخری کا جو ہے وہ یہ ہے۔ مختصر سوالات کرتے ہیں۔ سفر معراج کے کتنے حصے ہیں؟ سفر معراج کے 2 حصے ہیں، آپ اس کا آنسر مارک کیجیے، یہ والا ہے۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں، اسرا اور معراج۔ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی اسرا ہے، اور مسجد اقصی سے عرش معلا کیا ہے؟ معراج۔ تو پہلا شارٹ کوشچن کا آنسر یہ ہے۔ اب دوسرے شارٹ کوشچن کا کیا آنسر ہے کہ کوشچن کیا پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نبوت کے کون سے سال پیش آیا؟ 12ویں سال۔ جلدی جلدی اس کا آنسر مل جائے، یہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 12ویں سال پیش آیا، کون سی؟ 27ویں رات کو۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا شارٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ تیسرا شارٹ کوشچن ہے کہ عرش معلا سے کیا مراد ہے؟ تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ عرش کا مطلب ہے تخت، اور معلا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا تخت کیا ہے؟ عرش معلا۔ مارک کر لیا آپ نے۔ آخری کوشچن ہے شارٹ کوشچن، دیکھتے ہیں کیا تھا۔ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کا قبلہ۔ یہ ہمارے پاس 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جسے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو بیت المعمور میں ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں، یا چاہے آپ اس کو ایسے مارک کر لیں۔ میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دیا، وہ آسان تھا، لیکن آپ لوگ اس طرح بھی مارک کر سکتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ کویشچن 4 مارک ہو گیا کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جو جسے فرشتوں کا قبلہ کہتے ہیں، اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو شارٹ کویشچن مکمل ہو گئے ہمارے پاس۔ یہ کالم جو تھے یہ بھی فل کر لیے، یہ آپ لوگ خود کیجیے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی کر لیا MCQs، اور ہم لوگوں نے ریڈنگ بھی کی۔ لاسٹ پہ خلاصہ بیان کرتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ سب سے پہلے جگہ پر کیا تھے؟ حضرت آدم تھے۔ دوسرے آسمان پر کون تھے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ تیسرے پہ کون تھے؟ خوبصورت جو ہیں انبیاء، حضرت یوسف، اور پھر حضرت ادریس، پھر حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون، پھر حضرت موسیٰ تھے، اور آخر پہ حضرت ابراہیم۔ اور اس کے بعد بیت المعمور تھا، اور بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ نمازیں، 5 نمازوں کا تحفہ۔ یہ باتیں آپ نے کیا کہیں؟
لوگوں کو بتائیں تو حضرت ابوبکر نے تصدیق کی، اس لیے ان کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ جانور ہے جس پر بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، جس کو کیا کہتے ہیں، براق ایک گھوڑے کی جگہ عرش مولا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش۔ بیٹا آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا، ڈائری نوٹ کریے آج کی شارٹ، پریپیئر دا ٹائٹل پیج اور شارٹ کویشچن نیٹ نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کریں اور لرن کریں۔ اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ مشق لرن کریں اور ساتھ میں شارٹ جو فلنگ دا بلینکس اور کالم جو ہے وہ مارک کریں۔ تو ٹو ڈے ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے لانگ کویشچن، ٹھیک ہے۔